watching Apna Watan. Welcome to the very first episode of the Foreign Desk. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं international affairs, global politics, and much more from the lens of Pakistan. I'm your host, Hosh Shafi, and today we have with us Ms. Sadia Afzal. Thank you for being here. Thank you. You're a very senior journalist and an expert on global affairs, so I don't think we need to introduce you even further to the audience, but हम topic शुरू करते हैं. जी. So we've seen that India has been penetrating further into the China and Russia bloc. उनकी वैसे तो diplomatic strategy has always been, non-alliance to any country. So benefit analysis की basis पे वो अपने आप को align करते हैं. And how do you see that कि वो पाकिस्तान और चाइना के relations को किस तरह affect करेगा? So first of all, I would like you to introduce what the non-alliance policy has always been and how it affects this change in their strategy. Is it adhering to the non-alliance part or not? बिल्कुल, जैसे आपने खुद कहा कि इंडिया की हमेशा से स्ट्रैटेजी यही रही है, और अगर हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी कि हमने यहाँ भी नहीं रहना और यहाँ भी नहीं रहना, यानी किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना है, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं. और उसमें भी अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव आता रहा है. ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो इंडिया की कुर्बत रही है USSR के साथ, रूस के साथ, और उसके ब्रेक हो जाने के बाद भी, उसके कोलैप्स हो जाने के बाद भी हमने देखा कि काफ़ी वार्म रिलेशंस रहे हैं दोनों ममालिक के. फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव उस भी आया अगर आप विज़ावी अमेरिका बात करते हैं. सो अमेरिका की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान करने की कोशिश की जाती रही. इनफैक्ट इस पे काफ़ी वर्क किया गया, काफ़ी मेहनत की गई भारत के जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से. लेकिन क्योंकि रूस के साथ एक ख़ास कुर्बत रही है भारत की हमेशा से ट्रेडिशनली, तो बहुत गुजरा उनका. एग्जैक्टली, तो अमेरिका वो स्केप्टिकल रहा हमेशा से इंडिया की तरफ से, जो भी फॉरेन पॉलिसी को लेके एफर्ट्स की जाती रही टू हैव गुड रिलेशंस विद द US. लेकिन उसके बाद ख़ास तौर से जब ये ब्रिक्स बनता है तो हालात और चेंज हो जाते हैं. और अगर आप ब्रिक्स से पहले भी जाएं तो 2000s में मैं कहूँगी कि उसके आगाज़ में भी अगर आप देखें तो हालात अमेरिका के साथ भी बेहतर होना शुरू हो गए थे. इनफैक्ट जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अग्रीमेंट हुआ था US का इंडिया का, वो भी उस टाइम पे हुआ था. 2005 में भी इनके एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर के तौर पे इंडिया सामने आया अंडर बुश एडमिनिस्ट्रेशन. और फिर उसके बाद भी अगर आप आई थिंक 2015 या 16 में गालिबन इंडिया को बाकायदा तौर पे डेजिग्नेट कर दिया US ने एज अ ट्रेड पार्टनर, एज अ डिफेंस पार्टनर. सो वहाँ पे भी हालात में बेहतरी आना शुरू हो गई. यहाँ रूस के साथ हम देख रहे हैं कि शुरू से मिलिट्री कोऑपरेशन चल रहा है, ट्रेड कोऑपरेशन चल रहा है, और अब जो है ना मामला कहते हैं वो फंस गया है. US के साथ जो बोन ऑफ कंटेंशन है इस वक्त वो यही है कि रूस के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए इंडिया के. बिल्कुल. सो मुझे याद है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के और US के बहुत अच्छे रहे हैं. इंडिया को US ने बहुत फैसिलिटेट किया है. इमिग्रेशन US के अंदर इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इवन UK में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत फैसिलिटेट किया. एंड इट हैज़ हेल्प दोज कंट्रीज एज वेल. बहुत स्किल्ड लेबर है इंडिया में, पाकिस्तान में भी जिस तरह है. बट ये ट्रेड एग्रीमेंट, ये टैरिफ्स क्यों आए हैं? मतलब उनकी एग्जैक्ट रीजनिंग क्या है? ये पहले क्यों नहीं थे? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प, या ये उनकी पॉलिसी, पूरी US की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है? सो द क्वेश्चन वुड बी कि अगर ट्रम्प कल चला जाता है जी, वुड दीज सिचुएशंस रिवर्स? ठीक है. देखिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, और होते हैं, हर मुल्क के होते हैं. कोई भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज भी होती रहती हैं. ये वो चीज़ है जो आज से पहले भारत ने फेस नहीं की है अमेरिका की तरफ से ख़ास तौर से. एंड ट्रम्प हैज़ ऑलवेज बिन नोन एज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल मैन. सो उनकी क्या दिमाग में चल रहा है, क्या पॉलिसी है. अब जो टैरिफ की आपने बात की है ट्रेड को लेके, इंडिया चाहता है एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप US के साथ. बट इस वक्त US और ख़ास तौर से ट्रम्प जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी हो वो बराबरी की सतह पे हो. वो रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है ना ट्रेड में, इकोनॉमी में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत अनफेयर रही हैं टू US प्रोडक्ट्स. और इसी तरीके से इंडिया ने जो US प्रोडक्ट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं, जिसमें हमेशा एक वो हैवी बाइक, उसके हार्ले डेविडसन की मिसाल दी जाती है कि जनाब आपने 100% जो है वो टैरिफ लगा दिया है
جبکہ بہت زیادہ ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ انڈین پروڈکٹس ہیں، جب وہ یو ایس میں جاتی ہیں تو اس پہ کوئی خاص ٹیرف نہیں رہا. یہ کنسیشنز بھارت کو ملتے رہے ہیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے. اور اوبویسلی جو بھی اگر ہم بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی بات کریں تو اس وقت بھی انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا رہا، بہت زیادہ رعایتیں ملتی رہیں جو کہ دیگر ممالک کو حاصل نہیں ہوتی تھیں. سو ٹرمپ کا ایک آئی تھنک جب وہ گورنمنٹ میں نہیں بھی آئے تھے تب بھی اس وقت بھی ان کا ایک پرنسپل سٹانس اس پہ تھا کہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے. ان کا کیمپین سلوگن واز میک امریکا گریٹ اگین. اور اب تھوڑا پنشمنٹ کا پہلو بھی آ گیا ہے نا کہ روس کے ساتھ آپ گریونسز تو ہوئی ہوں گی obviously. So if I'm understanding you correctly, India is only playing the victim. US has stopped saying we won't be bullied in trade agreements, we won't be as lenient in trade agreements. That's what you're saying. Okay, so as far as the US policy goes, do you think اب چائنا کی طرف اس لیے کیونکہ ان کے چائنا کے ساتھ ریلیشنز ٹریڈ تو ہمیشہ سے رہی ہے انڈیا کی، بٹ بارڈر ڈسپیوٹس بھی تھے اور ڈس ایگریمنٹس بھی تھے. پھر ریسنٹلی یو ایس ہیز بن ویری involved and interested in Pakistan, calling our military leadership for discourse. تو do you think that's another reason کہ وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے؟ Because India is not yet a global leader in anything. It's getting there. ان کی economy بھی بڑھ رہی ہے، سارا کچھ بڑھ رہا ہے، but they're not a military superpower or a economic superpower. So they're shifting towards China so that they have some leverage, or what are they trying to do? اچھا، اس میں بھی دیکھیں انڈیا کو ہمیشہ ایک یہ ایلیوژن بلکہ ڈیلیوژن میں کہوں گی رکھا گیا دیٹ یو وڈ بی دا نیکسٹ سپر پاور ان دا ریجن، کہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ. اینڈ ایکچولی امیرکا پریپیئر بھی کر رہا تھا انڈیا کو ان دا ریجن ٹو بیکم دیٹ سپر پاور ٹو ٹیک آن چائنا. They had dreams of being the regional policeman. ایگزیکٹلی وہ جو ہم کہتے ہیں نا مودی جو ہے وہ اپنی چودھری بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب وہ چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. سی دا پوائنٹ از یس، ان کو لگا کہ ہم اس خطے میں چائنا کو ٹیک آن کر سکتے ہیں، ہم چائنا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وی کین بیکم اے بگر پاور دین چائنا. اور اگر آپ بھارت کا برکس جیسے آرگنائزیشن کے اندر بھی شامل ہونا دیکھیں، ایس سی او میں ہے، برکس میں ہے. سو برکس جب بنی تھی تو اس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ دیٹ وی ول ہیو اے جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک بلاک سیپریٹ ہوگا، جو کہ یہ جو ایک ان کی ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جائے گا ریجن کے اندر. جو اکنامک کوآپریشن ہے ایمرجنگ کنٹریز کے درمیان اس کو بڑھایا جائے گا. یو ایس کا اکنامک ہولڈ کم کرے گا. ایک ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، وہ آپ نے ان کی ایک کیا کہتے ہیں اگین چودھری ہونا توڑنا ہے، آپ نے وہ متھ ایک بریک کرنی ہے، آپ نے گلوبل انسٹیٹیوشنس کی اکنامک انسٹیٹیوشنس کی ریفارم کی طرف جانا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو پریزنٹ، اور خاص طور سے اس کا جو ایک مین ہمیشہ سے آبجیکٹیو رہا کہ آپ نے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جانا ہے. یو ہیو ٹو ہیو یور اون کرنسی جس میں آپ لوگ ٹریڈ کر سکیں دیگر ممالک کے ساتھ. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے زر مبادلہ ڈالر کی بجائے گولڈ پہ شفٹ کرنا بھی شروع ہو گئے. سو یہ جب آپ دیکھتے ہیں which is a direct economic threat to the US. Yes, تو وہ آپ بھارت اس کا بھی حصہ بنتا ہے. تو دونوں چیزیں اس نے ساتھ ساتھ لے کے چلیں کہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی بنائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ایس سی او کے اندر بھی اور برکس کے اندر بھی اپنا جو بھی کردار ہے یا امریکہ کو کہیں نہ کہیں اگر تھریٹن کرنے کی پاسبلٹی ہے تو وہ بھی جاری رکھیں گے. سو کہیں پر بھی اگر آپ کو یو ایس کا آرم ٹویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ ان آرگنائزیشنس کا، ان فورمس کا استعمال کر سکتے ہیں. بٹ وہاں پہ بھی جو چائنا نے اور رشیا نے، جو ان کی اوبویسلی انڈر انفلوئنس چلنے والی یہ دونوں آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو یو ایس ایجنٹ کے طور پہ یہاں پہ انڈیا کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی ان کی طرف سے ڈرافٹس بنتے تھے، جو جوائنٹ کمیونیکے آتے تھے، بھارت اس پہ سائن نہیں کرتا تھا یا غائب ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. سو یہ چائنا کے اندر اور رشیا کے اندر، یہ برکس کے سارے ممالک کے اندر انفیکٹ یہ سوچ پائی جانے لگی کہ کوئی ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ ہمیں انڈیا کو اس سے باہر نکالنا پڑ سکے. اور خاص طور سے لاسٹ جب انہوں نے ریئر منرلس کے حوالے سے یو ایس اسٹینڈس کو ہی پروموٹ کیا تھا، اور وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی ریئر منرلس کی، وہ والی چیزیں انڈیا نے ٹیک اپ کیں جو کہ ڈائریکٹلی یو ایس کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اگین کیوں؟ کہ واپس ہم امریکہ کی گڈ بکس میں آ سکیں. اور گڈ بک سے باہر نکلنے کی بھی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ روس کے ساتھ آپ نے ٹریڈ بند نہیں کی،
کوئی سینکشنز جو لگیں رشیا کے اوپر Oil یوکرین imports کی وار وجہ سے. کے بعد, تو آپ نے اس کا حصہ نہیں بنے, آپ نے پھر بھی آئل امپورٹ جاری رکھی, اور آپ کو باقاعدہ طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں, الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ آپ اتنے دن ہیں آپ کے پاس, اتنا کر دیں گے, 25 سے 50% پہ آ گئے, بٹ دے آر ناٹ لسننگ. سو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ہمیں یو ایس کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ورکنگ فار دیم. سو اس لیے ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اس وقت باقاعدہ چائنا کی طرف ہو رہی ہے. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے وہ چائنیز فارن منسٹر کا جو بیان بھی آیا ہے کہ ایڈورسریز نہیں ہونا چاہیے دونوں adversaries, ملکوں we are کو. partners now. I understand India's wanting to be, self-sufficient and not be someone's, کیا کہتے ہیں اس کو, آتما نربھر بھارت جو وہ بننا بالکل چاہتے ہیں. ان کو autonomy چاہیے. I think that's a good goal to strive for. لیکن نان الائنس کی جو ٹرم ہے اور جو آئیڈیالوجی ہے, they want a symbiotic relationship with anyone, tit for tat relationship. That's fine. But when you say کہ ہم صرف بینیفٹ کی وجہ سے آپ کے ساتھ الائنمنٹ کریں گے, so does China, Russia and other countries view it as کہ the day they do not see کوئی ٹف ٹائم آتا, we can't give them as much benefit as they were receiving previously, would they leave us? Because alliance کا جو one of the strong points of an alliance is اس کا benefit is کہ ٹف ٹائمز میں ہمیں سپورٹ ملے گی. when we are in a bind, we have these countries, these allies to look back on, یہ ہمیں سپورٹ کرے. بٹ انڈیا کی نان الائنس پالیسی وہ تو اس کے اگینسٹ جاتی ہے کہ جس دن ہمیں بینیفٹ نہیں ملے گا ہم اپنے بینیفٹ کے لیے کہیں اور چلے جائیں. سو یہ بیسکلی اگر اردو میں آسان الفاظ میں, یہ تو مطلبی دوستی ہے. مطلبی دوست ہے. ڈز چائنا اینڈ رشیا ویو دس ایز از ایز اے مطلبی دوستی؟ جیسے ابھی میں نے مینشن کیا کہ یہ بات برکس کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان ہونا شروع ہو گئی تھی کہ اگر انڈیا نے اسی طریقے سے اپنا اسٹانس مینٹین کیا اور ہمارے جو فائدہ ہو سکتا ہے اس فورم کے تھرو اس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی, اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, تو انڈیا کین بی آؤٹ. دیٹ واز آلسو ون آف دا پاسبلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. سو آئی تھنک ہر ملک کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے, اپنے بینیفٹس کے لیے اپنی الائنمنٹ کسی بھی وقت تبدیل کر سکتا ہے, اور ایگزیکٹلی وہی چیز اب ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیا کو وہ جو سپورٹ چاہتے تھے, جھوٹا نیریٹو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پروموٹ کیا انٹرنیشنلی, اس وار کے بعد, پاکستان انڈیا وار کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو لگتا تھا کہ وہی سپورٹ رہے گی ہمارے ساتھ. جو ویسٹ ہمیشہ ہماری تعریفیں کرتا تھا ابھی بھی وہی تعریفیں کرے گا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو شکست دیا تو مانیں گے کہ ہم نے پاکستان کو شکست دیا ہے. اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وہ ایک ٹویٹ آ جانا, ایک ایکس پیغام آ جانا, دیٹ واز اے میجر سیٹ بیک فار دیم کہ یہ کیا ہوا ہے. یو نو آئی تھنک انڈین میڈیا بھی اور انڈین اسٹیٹ بھی ان کو پتہ نہیں کیا لگ رہا تھا کہ صرف میڈیا نیریٹو کے تھرو چیزیں جیتی جاتی ہیں. میڈیا نیریٹیوز کے لیے بھی ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے. آئی تھنک ان کو جرنلزم کے یہ رولز might be my bias but I've seen their journalism وہ ایویڈنس کی بیس پہ کنڈکٹ نہیں کرتے رہے ہیں. وہ لوگ جو خاموش رہتے تھے, آپ ان کی اپوزیشن دیکھ لیں, ہمیشہ کہتے تھے اپوزیشن بہت ہی ویک ہے, مودی کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اب راہل گاندھی کو دیکھیں, آپ دیکھیں اب نیشنل انڈین کانگریس کو موقع مل گیا ہے, وہ کھل کے کھیل رہے ہیں. ادھر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور یوٹیوبرس بھی, سٹیزن جرنلزم جو صحیح والا ہے, ناٹ جسٹ انفلوئنسر ماڈل پہ جو چل رہا ہے, انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا تھا. کہتے they reviewed the international documents, international news media evidences, انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. So I think that's one of the reason US نے obviously evidence کو support کرنا تھا. They can't be labeled as. آپ کی بات تھی نا کہ برے وقت کے اندر بھی ساتھ دیں, وہ کیسے ساتھ دیں جب آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا ہے, جب آپ اتنے برے طریقے سے ہارے ہیں. سو کیسے کوئی ملک اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں انڈیا نے بڑا زبردست کام کیا. It was foolish of them to even consider کہ کوئی ملک ان کی سپورٹ کرے گا even without evidence. So but for now China is agreeing with their stance, with the Indian stance کہ ہم partnership کی طرف جا رہے ہیں. Obviously China has a pragmatic view of politics. They want stability, they want to grow even further, they want to grow so large کہ there is no rivalry anymore, which I think is the right approach کسی بھی ملک کے لیے. economic development جو ہے, economic growth is everything, is the first thing you should strive for. Or in the last 50 years that's what they've done.
Yes. without any conflicts, they've risen to the top. What does that mean for Pakistan? So ہم کبھی بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی دو لوگ دوست ہیں, تھوڑی لیمین ایگزامپل لیتے ہیں, اگر آپ کا دشمن نہیں بھی ہے, if you don't like someone and your best friend starts to have a اچھی ایگزامپل دی آپ کے نہیں آپ صحیح کھل کے بولے starts to have a friendly relation with someone you don't like, بیسٹ فرینڈ جو آپ کے دشمن کو کال کر رہا ہے تو کیسا لگے گا؟ تو you're not, you are a bit concerned, bothered نہ بھی ہوں, so you look at it with a skeptical lens and obviously آپ کی فرسٹ پرائیورٹی آپ خود ہی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اوکے ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ می, ول آئی ہیو ٹو ڈو تھنگس جو کہ مجھے نہیں پسند, کیا مجھے ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے جو میرے انٹرسٹ میں 100% نہیں ہے. سو انڈیا اور چائنا کے نئے ریلیشن شپ سے پاکستان کو ڈو یو تھنک بینیفٹ ہوگا ان کانٹیکسٹ آف سی پیک, بیکاز ویو سین انڈیا ہیز آلویز بن اگینسٹ سی پیک, جو پراکسی کے تھرو انہوں نے ڈسٹربنسز کریٹ کی ہیں وہ ایک الگ ہیں, جو انٹرنیشنل فورمس پہ انہوں نے اس کی کیا ہے وہ الگ ہے. سو ڈو یو تھنک دس چائنیز انفلوئنس آن انڈیا ناؤ, بیکاز باقی دنیا سے تو ایلینیٹ ہے, اٹس ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو چائنا, ول اٹ ہیلپ پاکستان ان دس کانٹیکسٹ, اور should we be worried کہ چائنا اپوزنگ ویوز لے کے آئے گا انڈیا کے ویوز, بیکاز obviously ٹریڈ اب بڑھے گی ان کی, آلریڈی بہت زیادہ ہے, پاکستان سے زیادہ ٹریڈ ہے انڈیا چائنا کی, بٹ دا ٹریڈ از گوئنگ ٹو ایکسپینڈ ناؤ, اور مائٹ بی چائنا کے اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے لٹل مور unbiased. See, there are no permanent friends and foes in diplomacy. چائنا کے ساتھ یس ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کوئی بھی افیکٹ اس طریقے سے کر سکتا ہے. اگر بھارت کے ساتھ بھی اگر تعلقات ان کے بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں, سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ چائنا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انڈیا نے کیا 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 ہے. ان کے آپس کے کرائسس بہت زیادہ ہیں, ریسنٹ گلوان کرائسس بھی ہم نے دیکھا ہے. سو ان کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں نا وہ بہت ہیں جو ریزالو ان کو کرنے ہیں, وہ ابھی اپنے آپس کے مسئلے میں ابھی ابھی پاکستان کا اس میں دور دور تک نام و نشان نہیں. وہ جو آپس کے ان کے ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنے کی سب سے پہلے تو کوشش کریں گے. دوسری چیز یہ کہ یس اکنامک گروتھ کون سا ملک ہے جو نہیں چاہے گا, ان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے اور اس ٹریڈ کو وہ بڑھائیں گے, جو کہ ہر ملک کا گول ہونا چاہیے. اب پاکستان کو لے کے چائنا نے وہ اسٹانس لیا ہے جو کہ شاید کوئی اور ملک نہیں لیتا ہے ابھی, اگین پوسٹ وار سچویشن, کیونکہ یہ جو وار تھی نا, میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. بہت زیادہ چیزیں سامنے آ گئیں, بھارت کا وہ چہرہ جو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. اب آپ تمام لوگ سمجھتے تھے میڈیا کی حد تک, ویسٹرن میڈیا کی اگر میں بات کروں کہ جی بہت ہی اسٹرانگ ملٹری ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ملٹریلی پوزیشن, نو ڈاؤٹ, ناٹ جسٹ میڈیا, ایون آپ کی ملٹری لیڈرشپ بھی اس کو مانتی ہے, بیکاز ان ٹرمز آف اکوپمنٹ اینڈ ملٹری ہارڈ ویئر دے ڈو ہیو این ایڈوانٹیج. رافیل تھے بھائی ان کے پاس, دنیا کا سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹس. فرانس بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی ہم نے کن کے ہاتھوں میں دے دیے تھے. سو دا پوائنٹ از کہ بہت زیادہ چیزیں اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. انڈیا کا اصل چہرہ, خاص طور سے ان کی جو انٹرنل ڈسٹربنسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ انڈیا کو خراب کیا ہے, یا انڈیا کا ایک بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے. اگین ان کے اپنے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ مودی کی فارن پالیسی نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور اگر اب یہ جو چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نمبر کافی بعد میں آئے گا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی چیز چائنا کا جو موقف پاکستان کو لے کے ہے اس کو تبدیل کرے گی. ایز اے سیڈ کہ ان کے آپس کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں, جو مسائل چل رہے ہیں, سب سے پہلی پرائیورٹی تو وہی ہوگی کہ ان کو آپ ریزالو کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں. کیونکہ چائنا کا اگین آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ بہت خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اب یو ایس نے جب پابندیاں لگانا شروع کی تھیں تو یو ایس جو ہے وہ دنیا میں اور جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا تھا وہ جنگیں چھیڑ رہے تھے, اور یہاں پہ جناب آپ دیکھیں کہ خاموشی کے ساتھ چائنا لگا ہوا تھا. وہی ان کے ٹیک کی فیلڈ میں دیکھ لیں, جس بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, وہ اب یو ایس کو آپ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو وہ خاموشی کے ساتھ وہ چاہیں گے کہ ہماری جو اکانومی ہے ہم نے اس کو بوسٹ کیسے کرنا ہے, اب اس کے لیے انڈیا سے آپ نے ٹریڈ والیوم کیسے بڑھانا ہے. یہ چیزیں ہیں جو چائنا کے
سامنے ہوں گی یا پیش نظر ہوں گی, ناٹ کہ ہم نے پاکستان کو کوئی اس سے خطرہ ہو جائے گا. آف کورس دیٹس دا فرسٹ تھنگ. ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں فارن منسٹر آف چائنا وانگ جی کی اور جے شنکر صاحب کی, اس میں بھی یہ ابھی مودی صاحب جائیں گے چائنا, جی دیر اگین گوئنگ ٹو ڈسکس دی بارڈر تھاز, اور وہ ہو رہے ہیں. بالکل. میں اسی لیے وہ وی نو دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹس دا بیسس آف دیئر الائنس اینڈ بیسس آف دیئر ریلیشن شپ جو کہ بڑھے گا. بٹ فردر ڈاؤن دا لائن, بیکاز اٹ ڈزنٹ مچ میٹر کہ انڈیا اور چائنا کتنے اچھے دوست ہوتے ہیں. واٹ میٹرز از پاکستان اور چائنا کی دوستی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو, سوورنٹی کو کیا ایشو. اب انڈیا اور چائنا اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ کا تو اور چائنا کا تو ایسا ریلیشن شپ ہے. ان کے ایک اسپوکس پرسن ہے وکٹر گاؤ, ان کا ایک بڑا انٹرویو وائرل ہوا تھا ڈیورنگ دا وار کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پاکستان اینڈ چائنا آر ٹوگیدر اینڈ چائنا ول ہیلپ in any way shape or form to protect Pakistan's national ہمارے interests. اس وار کے اندر بھی ہم کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے؟ بالکل چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے, چائنیز جہاز استعمال کر رہے تھے. Chinese technology and paired with Pakistani skill, the ultimate weapon. تو but because اب US بھی ہمارے ساتھ انٹرسٹڈ ہے, so China might think کہ Pakistan might go back to US under US influence. اور انٹرنلی پاکستان کی لوکل کمیونٹیز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یار آج پاکستان زیادہ یو ایس سے ہیلپ لیتا ہے, پھر اس کو ان کی شرائط ماننی پڑتی ہیں. اوکے نہیں, اب واپس پھر جب وہاں سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو واپس چائنا کے پاس ہے. کین وی ہولڈ دیز ٹو الائنسز ٹوگیدر on equal basis, you think? I think yes we can. See, ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہیں. ہم نے کون سی سائڈ جانا ہے, کون سی سائڈ نہیں جانا ہے, یہ ہر ملک سے ہو جاتی ہیں اور ہم سے بھی ہوئی ہیں اگر آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں. لیکن اب بھی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے, خاص طور سے پاکستان کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں ایک پرٹیکولر بلاک کا حصہ نہیں بننا ہے. جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا نان الائنس, آپ نے بھی دیگر ممالک کی طرح اپنے بینیفٹس کے لیے کام کرنا ہے, آپ نے بھی اپنی چیزیں, اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کے یو ایس کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں اور اب ایک موقع ملا ہے ان کو صحیح کرنے کا, اب ٹرمپ کے آنے کے بعد جو پاکستان کی ملٹری ایڈ رکی ہوئی تھی وہ واپس بحال ہو گئی, تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور خاص طور سے جو بار بار جس ملاقات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ فیلڈ مارشل کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہے, اس نے بھی بہت زیادہ پاکستان کو ایک الگ مقام دیا ہے دنیا میں, کیونکہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک فیلڈ مارشل کو بلایا گیا ہے, جی پاکستان کی فوج کے سربراہ کو بلایا گیا اور اس سے ملاقات ہو رہی ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان نے اب سمجھ لی ہیں, اور اللہ کرے کہ آگے بھی ایسے ہی چلے اور آگے ہم کوئی اور بے وقوفی نہ کریں کہ ہمیں کسی ایک خاص بلاک کا حصہ نہیں بننا ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ ہر جگہ پروٹیکٹ. تھوڑی کولڈ وار ایرا والی چیز تھی نا کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک سپر پاور ڈیل کر رہی ہے یا انٹریکٹ کر رہی ہے. سو ایگزیکٹلی ہمیں پاکستان کو تو دونوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے, بٹ ہاؤ ڈو وی ٹرانسمٹ دس انفارمیشن ٹو چائنا اینڈ یو ایس دیٹ وی آر ود بوتھ آف یو. چائنا آلریڈی نوز, آئی تھنک. ہاں چائنا تو کیونکہ obviously پاکستان کے ساتھ جو یو ایس کی طرف زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, چائنا کو وہ بھی پتہ ہے. ہاں ہم وی ٹریڈ ویری لائٹلی وین چائنا از کنسرنڈ کہ ہم ان کو افینڈ نہ کریں, بیکاز چائنا اور پاکستان ناٹ جسٹ allies, neighbors as well, which is بگ فیکٹر جو کہ یو ایس الائنس کے ساتھ نہیں ہوتا. یو ایس از سو فار اوے, ان کو جب دل کرتا ہے وہ کال اٹھاتے ہیں, جب نہیں کرتا تو نہیں اٹھاتے. آبویسلی وہ اب ہمارا انڈیا اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ایک ہی رہا ہے, دیٹ از کشمیر. اسی کی وجہ سے ہمارے اوپر فیک ایلیگیشنز بھی لگتی ہیں ٹیررزم کی, کوئی اٹیک کروا دیا جاتا ہے وہاں پہ کسی کے تھرو اور آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے. ہمیشہ ہمیں آبویسلی سیکورٹی کاؤنسل میں 2-3-5 کنٹریز ہیں جن کے پاس ویٹو ووٹ ہے, اینڈ وی ہیو آلویز ریلائڈ آن چائنا فرسٹلی, اینڈ آئی گیس انڈیا ہیز ریلائڈ آن رشیا بیسکلی اور دا یو ایس. اب ہمارے پاس 2 ویٹو پاورز انٹرسٹڈ بھی ہیں, الائز بھی ہیں, اینڈ ہوپ فلی دس ول گرو. ڈو یو تھنک وی کین ایکسپیکٹ مور سپورٹ فرام بوتھ؟ وی ول ایکسپیکٹ مور سپورٹ فرام انڈیا, سوری دی یو ایس, بیکاز ان کا اور انڈیا کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے. بٹ چائنا اور ان کی آپس میں دوستی ہو رہی ہے. کین وی ایکسپیکٹ چائنا ٹو بی لیس سپورٹیو آف پاکستانی اسٹانسز,
or both in US and China to be supportive of the Pakistani stance as far as Kashmir is concerned? No, actually, I don't think China would be less supportive of Pakistani stance. In fact, I see US supporting us more in this regard. کیونکہ ابھی ریسنٹ اگین مثال دینی پڑتی ہے بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ان ٹویٹس کی کہ جس میں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ خود ایک پریزیڈنٹ یو ایس کا ایک سپر پاور کا آفر کر رہا ہے نیگوشیٹ کروانے کے لیے کہ جناب میں میڈیٹ کرا سکتا ہوں پاکستان اور چائنا کے درمیان اور کشمیر کا کوئی سولوشن جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ آپ کو ایک بیان یاد ہوگا نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا, he said 1000 years old مسئلہ پاکستان کا اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ صرف کشمیری ہے. سو اب وہ آفر کر رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک انڈیا وڈ لائک دیٹ. اوبیسلی انڈیا کو ہمیشہ جب بھی موقع ملا ہے وہ جو کشمیر جو کہ ایک معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور یو این کے سیکورٹی کاؤنسل کے اس پہ اعلامیے ہیں اور اس کے مطابق اس کا حل ہونا چاہیے, اس کو وہ کہتا ہے ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. جو چیز ایک ایکسٹرنل معاملہ ہے اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹیررزم جو کہ دونوں ممالک کا آپس کا معاملہ ہے اس کو وہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ, جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ہر فورم پہ جا کے وہ یہ ڈھول پیٹتا ہے. ٹیررزم پاکستان کا جو ہے نام لے کے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں جس کے شواہد پیش نہیں کیے جاتے. اگر کوئی وہ شواہد یا ڈوسیے آتے بھی ہیں تو وہ بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اس وقت یو ایس تو پاکستان کی طرف آئے گا, چائنا کہیں نہیں جا رہا ہے, چائنا کی سپورٹ وہیں موجود رہے گی. یو ایس جو پاکستان کے اسٹانس کے ساتھ ضرور الائن کرنا شروع ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یو ایس اگین ایز اے سیڈ کہ وہ اسکیپٹیکل ہے انڈیا کے بارے میں, اور غصہ بھی بہت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. کس چیز پہ غصہ ہے؟ یہ رشیا اور یوکرین وار کے اندر ان سینکشنز کا حصہ نہ بننے کا جو کہ انہوں نے رشیا پہ امپوز کی. ابھی بھی ان کی جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ رشیا کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ انڈیا کہتا ہے کہ جی ہمیں تو سستا آئل لینا ہی لینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو بیان آیا تھا. میں ویسے انڈیا کی اس چیز پہ سپورٹ تو کیا کہوں, بٹ آئی انڈرسٹینڈ اس طرح پاکستان میں لوگ روتے ہیں روز پیٹرول کے لیے, میں خود روتا کہتے ہیں جی ہم نے سستا تیل لینا ہے, وہ رشیا سے ہمیں مل رہا ہے, ہم وہ جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے, وچ از دیئر رائٹ. بٹ پھر اس کے آپ کو کہتے ہیں نا وہ نتیجہ جو بھی آؤٹ کم وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے, تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غصہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر چائنا کو لے کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ بہت خوش ہوں گے کہ انڈیا اور اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک یو ایس صرف اس کو شاید اوور لک بھی کر جاتا رشین آئل امپورٹس کو, ایز لانگ ایز باقی جگہ پہ کہیں انڈیا کمپلائی کر جاتا, جہاں پہ ہر طرف سے انہوں نے ڈیفائی کرنے کی کوشش کی, اینڈ دے ٹرائی ٹو بی اوورلی آٹونمس, وہاں پہ ہی ڈریو دا لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ. ان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ یو ایس مارکیٹس کے اندر ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. ٹیرف ایسی چیز تھی, اور اگین آئی ڈونٹ تھنک اٹس انفیئر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ریسیپروکل ہونا چاہیے, ریسیپروسٹی ہونی چاہیے, تو اس میں غلط کیا ہے کہ بھائی آپ ہماری پروڈکٹ پہ اگر 50% ٹیرف لگا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کی پروڈکٹ پہ 50% ٹیرف لگائیں گے. پھر وہ بار بار یو ایس کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے, اس کو انڈیا کھولے ہماری پروڈکٹس کے لیے. انڈیا ابھی تک اس پہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ جو انڈینز ہیں, خاص طور سے جو اللیگل امیگرینٹس یو ایس میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, وہ ایشو ریسنٹلی کتنا زیادہ اٹھایا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے جو یو ایس کاؤنسلیٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے. جو آئس ہے اور ان کے جو دیگر ادارے ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں, ان کے کونسلیٹس کچھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. سو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیا کی فارن پالیسی کی وجہ سے بھگتنی جو ہیں اگین ان انڈینس کو پڑیں گی جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. آپ اگر ایک اور چیز دیکھ لیں, 70% آف انڈینس جو جاتے ہیں وہ H1B ویزا پہ جاتے ہیں, جو کہ پروفیشنل کیٹیگری ہے, جو ہائی اسکلڈ لوگ ہیں. اب ان کا بھی کوئی میں اگلے دن پڑھی تھی کہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کیسز جو ہے نا وہ اسٹک ہوئے ہیں, وہ بیک لاگ چل رہا ہے. 8 لاکھ سے زیادہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ اب ان کے پروفیشنل ظاہر ہے جنہوں نے جابس کے لیے جانا ہے, جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, ان کے مسائل چل رہے ہیں. اور 70% میں نے جیسے کہا کہ یہ والے لوگ جو ہیں H1B ویزا والے جو ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں. سو اباؤٹ 300,000 ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اوبیسلی پڑھنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں. اس میں سے بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ڈیٹینشن بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی ایئرپورٹ کے اوپر نظر آئی, یو ایس ایئرپورٹس کے اوپر. وہاں پہ بھی کوئی فیک ایڈمیشن کا کیس نکل آتا ہے, کوئی اور الیگل معاملہ نکل آتا ہے. اور اوور 500,000 ایسٹیمیٹ یہی تھا کہ جی 5 لاکھ سے زیادہ انڈاکیومنٹڈ انڈینس ہیں جو کہ جاتے تو
لیگل ویزا پہ ہوں گے, لیگل طریقے سے جاتے ہوں گے, But when the visa expires, وہ they وہاں سے overstay. they overstay. They don't leave the country. So یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا خمیازہ اگین ان انڈینس کو کرنا پڑے گا جو یو ایس میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں. اور یہ ڈپلومیسی فیلئر ہے آئی گیس آف دی بگیسٹ سارٹ, بیکاز الیگل امیگریشن کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا, کہیں بھی ٹالریٹ نہیں کی جاتی. اور جس کو یو ایس کے کانٹیکسٹ میں نا یو ایس کو بہت ایک ولن بنایا جاتا ہے. آئی تھنک دیکھیں آپ اپنے ملک کی بات کریں, اگر پاکستان میں آج الیگل امیگرینٹس آ جاتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کے ملک میں ہیں اور آپ ان کو نکال بھی رہے ہیں. سعودیہ میں ہے, موسٹ کنٹریز تو آپ کو سٹیزن شپ نہیں دیتی, آپ کو بالکل بھی ویزا. دیر از اے ریزن یو وانٹ ٹو گو ٹو دا یو ایس. سو اگر وہ آپ کے پاس ریزن ہے اینڈ یو ہیو دی آپشن ٹو گو دیر لیگلی بہت ہی امپورٹنٹ ٹرم ہے, بیکاز لوگ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے. ظلم کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں الیگل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی. تو یو ایس کا امیج آئی گیس رانگ فلی دنیا میں خراب کیا گیا ہے اس کانٹیکسٹ میں. کوئی بھی ملک ہو اس کو یہ کرنا چاہیے, پاکستانی ہو, وہ انڈین ہو, وہ میکسیکن ہو, illegal activity should never be tolerated. That's true. تو ہم یو ایس اس کی بات کرتے ہیں. اب یو ایس اور پاکستان ہوپ فلی بہت بہتر طرف لے کے جائیں گے. تو پہلے بھی یو ایس کا جب اکنامک اور ٹائز ہمارے ساتھ بڑھ چکے تھے کچھ عرصے پہلے تک, تو ہم نے دیکھا تھا پاکستان کی اکانومی بوم کرتی ہے. ڈو یو تھنک یو ایس اور انڈیا کے ٹائز جو خراب ہو چکے ہیں اس کو اپنے انٹرسٹ میں یوز کرتے ہوئے پاکستان کین اگین گیٹ ٹو دیٹ اکنامک بوم پوزیشن اور ریجن کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلٹی بھی لے کے جائے. آلسو ہمارے ریجن میں ٹیررزم کا بہت زیادہ فیکٹر ہے, تو فرسٹ الائنس اینڈ فرسٹ آرڈر آف بزنس وڈ بی ٹو ٹیکل دس اینٹی ٹیررزم, ٹو ٹیکل ٹیررزم اور اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع ہوں گی ود دا یو ایس. سو دیٹس مائی کوشچن کہ انڈیا کو اب آؤسٹر کر کے یہ جو ریجنل پولیس بنا ہوتا ہے, اب ہم بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیں انڈیا اور یو ایس کے تعلقات خراب ہونے سے کہ اگر ہم صرف اور صرف اس چیز پہ ریلائی کر رہے تھے کہ جی ان کے تعلقات خراب ہوں, محلے کی ماسی کی طرح کہ ان کے تعلقات خراب ہوں تو پھر ہمارے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو جائے گی, وہ غلط ہے. بٹ یس اس کا فرق پڑتا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں. ایک طرف یو ایس اور انڈیا کے تعلقات بگڑے ہیں اور دوسری طرف پاکستان اور یو ایس کے وداؤٹ انوالونگ انڈیا تعلقات بہتر ہوئے ہیں, کہ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ ہم ایک چیز کی طرف دیکھ رہے تھے اور دوسری چیز ہمیں ہوتی ہوگی. ایگزیکٹلی. سو انڈیا کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ ڈکلائن شروع ہوا ہے ان کے یو ایس ریلیشنز. بٹ اٹ گیوز اس دی بینیفٹ کہ اب وی آر دا سول فوکس آف یو ایس. بالکل. اور یو ایس کو بھی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بھی ہماری جو گریونسز پاسٹ میں رہی ہیں وہ کچھ جائز بھی رہی ہیں, کہ ہم نے وار آن ٹیرر پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں پاکستان نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا, ہم نے ایک بہت بڑا سیکریفائس دیا, لیکن شاید ہمیں اس طریقے سے جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ان ریٹرن. لیکن اب اس چیز کو ویلیو کیا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی جو پہلی اسپیچ تھی اس میں یاد ہوگا کہ وہ ایک جو ٹیررسٹ تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کو پکڑے جانے میں بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ جو پاکستان سے ملی تھی, بہت زیادہ سپورٹ ہمیں پاکستان سے ملی تھی. تو پاکستان کی جو قربانیاں ہیں, ہمیں گلا کیا ہوتا تھا ان کو ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے, اب ایکنالج کیا جا رہا ہے. اب صرف اور صرف وار آن ٹیرر کے اوپر بھی نہیں, ادروائز بھی کہ جی آپ افغانستان میں نہیں رہ سکتے تھے اتنا عرصہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر, آپ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی جو ایشوز آپ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں, پاکستان کو اس سے بھگتنا پڑ رہا ہے ہر روز. سو یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کی طرف سے گلے جائز تھے کہ ہمیں آپ وہ ایکنالجمنٹ نہیں دیتے ہیں, اب وہ ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے ہر ملک جو ہے نا وہ اپنی بات منواتا ہے اس وقت جب وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک مثال ہے نا, جنہ دے کردانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو آپ اپنی اکنامک پوزیشن کو بہتر کریں تاکہ دوسرے ممالک جو ہے نا وہ آپ سے خود چاہیں, انیشیٹ کریں کہ ہمیں کہاں کہاں پارٹنرشپ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ, نہ کہ ہم کسی اور اپرچونٹی کا انتظار کریں کہ ہاں فلاں کہ یہ تعلقات خراب ہوں گے تو یہ اپرچونٹی ہماری جھولی میں آ کے گر جائے گی. نیور شوڈ یو ریلائی آن کہ اچھا ان کی لڑائی ہے تو اب ہم وہ جس طرح آپ نے کہا پاکستان کی اپنی جگہ انٹرسٹ یو ایس نے پاکستان میں لیا, ہمارے وہاں سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. بٹ ایز آئی سیڈ
یو ایس اور پاکستان کی اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو اب ایز ملے گی بیکاز دیر از نو انڈیا ٹو انٹرجیکٹ اینڈ کلیم کہ انہوں نے, بیکاز اس کو ڈسریگارڈ بھی کیا جاتا ہے. ایون ایس سی او میں پہلگام اٹیک کا جو ان کا موقف تھا اس کو نہیں سنا گیا. سو جس طرف وہ جا رہے ہیں اس طرف تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ نہیں کرتا. یو ایس بھی اب اس طرف آ جائے گا. اکنامک گروتھ کی ابھی آپ نے بات کی, اور آبویسلی اکنامک گروتھ از دا فرسٹ پرائورٹی ان یو نو گوئنگ فرام تھرڈ ورلڈ کنٹری اور پروگریسو کنٹری ٹو فرسٹ ورلڈ کنٹری. ابھی شہباز شریف صاحب کا بیان آیا کہ جیسے ہی آئیں گے چائنیز پریزیڈنٹ یا فارن منسٹر, چائنیز ڈیلیگیشن جب نیکسٹ آئے گا تو سی پیک پارٹ 2 پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا. دیٹ وڈ مارک دی لانچ آف فیز 2 آف سی پیک. اس کو انڈیا اور چائنا کی آپس میں ریلیشنز, ہاؤ ول انڈیا نیویگیٹ دیز ڈیولپمنٹس؟ دیکھیے, انڈیا نے اس پروجیکٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش بہت کی ہے اور یہ چائنا کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. لیکن چائنا اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہونے پہ یا بحال ہونے پہ بھی سی پیک کو روکنا انڈیا کے لیے پاسبل نہیں ہے. بٹ آئی تھنک اس میں ڈیلے ضرور ہوا ہے. ایز اے پاکستانی, اف آئی کین گیو مائی نیوٹرل اوپینین, تو ناٹ ایز اے جرنلسٹ, عام پاکستانی اگر دیکھ رہا ہے وہ ضرور سنتا ہے کہ سی پیک پہ بھی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, یہ والی گورنمنٹ پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا دے, پچھلی والی حکومت اس سے پچھلی کو ذمہ دار ٹھہرا دے, جو کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. بٹ ظاہر ہے اس کا نقصان جو پاکستان کی اکانومی کو ہوتا ہے, پاکستان کی اکنامک گروتھ کو ہوتا ہے. سو وداؤٹ اینی ڈیلے, اینڈ آئی تھنک وی کین اونلی ہوپ کہ اب اس کو پاکستان بھی بہت زیادہ سیریسلی لے گا, اس پہ کام بہت تیزی سے ہوگا, کیونکہ چائنا جو ہے وہ بہت سیریس ہے اس چیز کے اندر, اور خاص طور سے افغانستان کو اس میں شامل. آپ کو وہ ملاقات یاد ہوگی تینوں ممالک کے فارن منسٹرز کی, کیونکہ چائنا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ افغانستان میں اگر انریسٹ ہوتا ہے, افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں, تو پھر اس کا نقصان ہمارے اس پروجیکٹ کو ہوگا. افغانستان if decides to become a part of CPEC, which obviously it has said کہ ہاں جی ہم بنیں گے, کون نہیں چاہتا ہے obviously ان کی سچویشن پوزیشن اس ٹائم ایسی ہے کہ they want economic growth. تو وہ جو افغانستان کا ہمیشہ سے ہوتا تھا نا انڈین ماؤتھ پیس, وہ والا بھی تعلق ختم ہوگا, اور اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ سی پیک کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا, چائنا کو ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان نے بہت جگہوں کے اوپر غیر ضروری طور پہ, غیر منصفانہ طور پہ بھارت کا ساتھ دیا ہے, جو کہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ جناب انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. افغانستان کے اندر جو نیٹو کا بچا کھچا اسلحہ تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. افغان حکومت نے کبھی کچھ نہیں کیا اس پہ, they didn't do anything about that. ہم نے اپنا بہت زیادہ پروٹیسٹ کئی بار ریکارڈ کرا. یہ آپ یو ایس گورنمنٹ کی بات کریں یا ابھی طالبان گورنمنٹ کی بات؟ نہیں, طالبان گورنمنٹ جو ابھی والی گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ پاکستان نے کتنے زیادہ احتجاج بھی کیا, ان کو کہا بھی کہ جی آپ روکیں, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور یہ نیٹو کا رہا واصلہ جو ہے, بچا واصلہ, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور آپ کی حکومت جو ہے لا علم ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوں گی, خاص طور سے اس ریجن کے اندر. بیکاز ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پہلے جب یو ایس بیک گورنمنٹ تھی افغانستان میں, تو انڈیا کے بہت اچھے ریلیشنز تھے, اینڈ بیکاز دے ہیڈ انویسٹڈ سو مچ. جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے تو انڈیا دوبارہ سے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے. آلسو سی پیک کے اندر یہی جو مین ایشو تھا جو پاکستان کو آ رہا ہے, بلوچستان میں خاص طور پہ BLA وغیرہ کو فنڈنگ آتی ہے, فارن فنڈنگ وچ وی ہیو اگین اینڈ اگین پروون کہ انڈیا کی فنڈنگ ہوتی ہے. کلبھوشن یادو وہاں سے پکڑا گیا, ہی اوپنلی ایڈمیٹڈ ٹو آل دیز فیکٹس کہ ہم یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن. سوری ٹو انٹرپٹ, آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ چائنا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ سی پیک پہ کام کرنے والے گوادر میں, بلوچستان میں, ادھر ادھر جو ہمارے ہر آئے روز کہیں نہ کہیں کوئی چائنیز انجینئرس کو ہٹ کیا جاتا ہے, کوئی چائنیز ورکرس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے, وہ سپورٹ کون کر رہا ہے, وہ بھی انڈیا کر رہا ہے. آئی تھنک وی آر آن اگریمنٹ کہ وی بوتھ ایگری کہ یہ ہی ہوگا کہ انڈیا اب اپنی بیکنگ ٹو سیبوٹاج دس پروجیکٹ اس کو کم کرے گا. ایٹ لیسٹ چائنا اس کو انفورس یا بالکل صحیح اوپنلی لیفٹ ود نو ادر آپشن. آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے انڈیا, اور ایک طرف اسی کے پروجیکٹ کو اس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے, اوبویسلی چائنا از ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ. سو ہے تو یہ بہت ہی وہ
मासूमाना सी बात, do you think there can be a forced friendship between India and Pakistan Forced friendship, I don't think due to so. China I don't being think there? so. پہلے ایک زمانہ تھا جب کوشش کی جاتی رہی ہے, نواز past شریف میں بھی صاحب اور کوشش کی. مودی صاحب کے تعلقات ٹھیک تھے, ایٹ لیسٹ ان دو انڈیویجولس کے آپس میں, ناٹ اسٹیٹ وائز. ہاں دیکھیں, انڈیویجولس کے اچھے تعلقات ہونا ایک اور بات ہے. دو ریاستوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم خطے میں چاہتے ہیں امن, چاہتے ہیں, پاکستان نے ہر فورم پہ بات کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, لیکن آپ پہلے کشمیر پہ بھی تو بات کر لیں. اس چیز پہ آپ بات نہیں کرتے ہیں جو اصل بون آف کنٹینشن ہے, جس کے باعث باقی سارے ایشوز ہیں, جس کے باعث آپ کی جنگیں ہو چکی ہیں, اس پہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا. یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا, تو ان کی تو آبویسلی ان کو اس طرح سپورٹ بھی نہیں ہے. اب اسپیسیفکلی اس پوائنٹ پہ آ کے کہ یو ایس کی بھی سپورٹ چلے گی اور چائنا کی سپورٹ, ڈو یو تھنک چائنا کی سپورٹ ان دا نیئر فیوچر جا کے بیکاز آف ٹریڈ اینڈ ادر ایگریمنٹس دیٹ انڈیا کین ہیو ود دیم, چائنا اور انڈیا اور پاکستان ود ریگارڈس ٹو چائنا ایکول فوٹنگ پہ آ جائیں؟ Because I think for now we are bounds ahead of them relationship wise with China. ٹریڈ کے معاملے میں obviously انڈیا کو ایک ایج حاصل ہے, بٹ ادر دین دیٹ اگر آپ مجھے کہیں تو میں کہیں ایکول فوٹنگ نہیں دیکھتے. Okay, so forced friendship you don't see even with China being there? No. Will just be. ہم چائنا کی بات کو انکار تو کبھی نہیں کرتے, بٹ اس میں کیا ہوگا, ہم یہی کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگین چائنا ہم سے کچھ ایسا نہیں کروا سکتا جو ہم نے آلریڈی نہ کیا ہو یا نہ کہا ہو. جو آبجیکٹو پاکستان کا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ جو ہمارے انریزالوڈ ایشوز ہیں آپ اس پہ بات کر لیں, وہ حل کر لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی پاسبل ہے اسپیشلی انڈر دس ریجیم. جب تک مودی سیٹ پہ موجود ہے تب تک پاکستان اور انڈیا کے تعلقات مجھے ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. مودی کے جانے کے بعد اگلی حکومت کوئی آتی ہے وہ کیا کرتی ہے, کیونکہ یہ جو بی جے پی فلاسفی ہے نا, یہ تو صرف اور صرف نفرت کی فلاسفی ہے, یہ صرف اور صرف ایکسٹریمزم کی فلاسفی ہے. سو یہ حالات بہتری کی طرف لے کے جائیں گے وہ لوگ جو فالس فلیگ آپریشنز پاکستان کے خلاف کرتے آئے ہیں, جو پلان کرتے آئے ہیں پاکستان پہ الزام دھرنے کے لیے, اپنی لوکل پالیٹکس کو بچانے کے لیے, وہ اب زیادہ نہیں چلے گا. اب آپ دیکھ لیں ان کے اپنے ملک کے اندر اپوزیشن الیکشن کمیشن جو ہے انڈیا کا, اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ تمام ریاستوں کے الیکشنز کے اندر, خاص طور سے ابھی بہار والی جو ووٹرز لسٹیں چینج ہوئی ہیں, سینٹرل الیکشنز کے اندر کیسے ریگنگ کرتا رہا الیکشن کمیشن. آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے کسی بھی. نہیں, انڈیا کو تو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہا نہیں جاتا ہے بھی, بٹ اب وہ کوشچن ہو رہی ہے بات. ہاں اب اس پہ بات ہو رہی ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوتی تھی. ریگنگ کے الزامات لگ رہے ہیں, کیسے ووٹرز لسٹ چینج کر کے جعلی ووٹوں کو اپنی فتح کے لیے استعمال کیا گیا. اب وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. رشین میڈیا رپورٹ جو کر رہا ہے وہ ایک ریجیم چینج آپریشن کا ذکر کرتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ریجیم چینج آپریشن بھی ممکن ہے. یو ایس اور جو دیگر ان کے allies ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ریجیم چینج بھی کر سکتے ہیں انڈیا کے اندر, انفلوئنس کر سکتے ہیں. دس واز رپورٹڈ بائی رشین میڈیا. سو مودی سرکار کی آپ ایون رشیا نے رپورٹ کیا, ڈو یو تھنک ڈیو ٹو دا ریسنٹ فیلیئرز ان ملٹری اینڈ ڈپلومیسی, ان کی انٹرنل کانگریس میں بھی مودی سرکار کو بہت کرٹیکل نظر سے کیا بلکہ ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس ول ٹریگر دیٹ regime change, not a regime change but even democratically وہ نیکسٹ الیکشن میں واپس نہ آئے اور کسی اور پارٹی کو سپورٹ کیا جائے, نیشنل کانگریس, انڈین نیشنل کانگریس, اس کو سپورٹ کیا جائے. دیکھیں اب میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ سے کانگریس جو ہے نا بڑی ویک نظر آئی. ہمیشہ کہا جاتا تھا مودی کی تو اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے انڈیا کے اندر. اب آپ دیکھیں جس سے راہل گاندھی بول رہے ہیں, سو وہ ایک جو لہجے میں تبدیلی ہے, ایک لوک سبھا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ جو مودی کے وزیروں کی بولتیاں بند وہ کروا رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ کو آج سے پہلے نظر نہیں آیا تھا وہاں پہ. سو یہ جو ایک دوبارہ ولولہ آیا ہے, ایک جوش واپس آیا ہے, سو یہ زیادہ دباؤ میں لے کر آتا ہے مودی سرکار کو کہ ایک طرف آپ کو باہر سے یہ ساری چیزیں سننے کو مل رہی ہیں, باہر سے آپ پہ جو ہے وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے, اور اب آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے انٹرنل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ کی کتنی زیادہ ریاستوں میں یہ ہمارے ہمیشہ
مجھے حیرت بھی ہوتی ہے, ہنسی بھی آتی. بلوچستان کا حوالہ دیتے ہیں جی, آزادی چاہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے انڈیا میں کتنی ریاستوں کے اندر آزادی کی بات کیا ہو رہی ہے, باقاعدہ تحریکیں چل رہی ہیں. وہ چہرہ کبھی نہیں انڈیا دکھاتا دوسری نہیں, دنیا وہ کو. تو دکھا بھی نہیں سکتا. اور یہ ہوتا بھی ہے. اور آبویسلی اب گلوبل اسٹیج کے اوپر انڈیا کو کیونکہ اتنی جگہ سے بیکلیش ملا ہے نا, کہ ان کی عوام بھی اس بے عزتی سے بالکل تھک چکی ہے. ہیں. تو آئی تھنک مودی کی یہ ویسے سلام ہے ان لوگوں کو جو ابھی بھی سوشل برداشت میڈیا کریں. پہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو سوشل میڈیا پہ خاص طور سے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو ہرایا اس جنگ میں. آنکھوں کی پٹی پھر جب تک اللہ نہ کھولے کوئی نہیں کھول سکتا. بالکل ایسے. ویسے صحیح بات ہے. میں خود سوچ رہا ہوں کہ کیا ان کے گھر شاید چینل ایک آتا ہو. کچھ ہمارے پاکستان میں بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایک ہی چینل آتا ہے, تو ہو سکتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ. بٹ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو سم تھنگ, دنیا کی کوئی چیز آپ کو کنونس نہیں کر سکتی. ہاں یہ تو ہے. سو آئی تھنک دس واز اے گریٹ اوور ویو آف دی کرنٹ سچویشن اٹس ہیپننگ. اور اس کے اوپر جب نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ سے دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. سو دس واز ایوری تھنگ وی ہیڈ ٹو ڈسکس فرام آور سائڈ آن دی penetration of India into the Russia-China bloc and how it relates to Pakistan-China relations. If you have any other opinions, put them down in the comments below, and we'll meet again next week. You are watching Apna Watan.